बैक्स की हिंदुस्तान पर फतह के बाद मिली एक हिंदुस्तान की आज़ाद कौम थी और इन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल थी कि वो जो कुछ मर्जी अपने मज़हब, अपने रहन सहन जैसे भी वो रह सकते थे। इसके चंद सिपाहियों ने जब अपने बादशाह को मुश्किल में देखा तो दीवार पर सीढ़ियाँ लगाना शुरू कर दी। जब सीढ़ी पर ज़्यादा बोझ आया तो सब सीढ़ियाँ टूट गई। सिकंदर के तंदरो तेज़ और बेखौफ हौसले ने इसे तरगीब दी कि वो अब कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले। इस बात का मुशाहिदा करते हुए कि वो जंग में इस सूरत हाल को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकेगा। इसका 3 फुट लंबा तीर जो सिकंदर की तरफ आया और इसके सीने बंद को फाड़ते हुए इसके जिस्म में उतर गया। तीर की वजह से इसे बहुत बड़ा जख्म हो गया। जख्म से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग पड़ा, लेकिन सिकंदर ने जिंदगी और मौत की परवाह न करते हुए निहायत बहादुरी के साथ लड़ता रहा। अपने सिपाहियों के अंदेशे को दूर करने के लिए सिकंदर खुद इनके सामने जाहिर हो गया और अपने वफादार पैरकारों को दायां हाथ उठाकर सलामी दी। इसके बाद इसने हुक्म दिया कि इसका घोड़ा लाया जाए और वो इस पर सवार होकर फौज के अंदर पहुंच गया। सारी फौज में खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ गई। नौहाई जंगलात इस नारे से गूंज उठे, सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद। और इसी के साथ सिकंदर की फतह भी हासिल हुई। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वीडियो की पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिकंदर आज़म ने मिली पर हमला किया था। उसके जंग के दौरान उसके सीने में 3 फुट का एक तीर आके लगा था, जिसकी वजह से उसके बहुत बड़ा ज़ख्म हो गया और उसमें से खून भी बहुत ज़्यादा बहने लग पड़ा था। उसे उठाकर उसके खैमे में ले जाया गया था। उसके बाद पूरी फ़ौज में एक अफवाह फैल चुकी थी कि सिकंदर फौत हो गया है, सिकंदर मारा गया है, जिसकी वजह से सारी उसकी फ़ौज अपने हौसले पस्त कर चुकी थी और अफसरदगी ज़ाहिर कर रही थी। लेकिन उसके बाद सिकंदर खुद मैदान में आया और उसने आकर बताया कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, जिसके बाद दोबारा सारी फ़ौज अपने जोशो जज्बे में आकर उन्होंने मिली के लोगों पर हमला किया, जिससे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जंग के साथ मिली को फतह किया। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे इससे आगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी न्यू ऐसी ही आने वाली वीडियोस मिल सकें। चलिए वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मिली और उच के लोगों ने गैर मशरूत अतात पेश करने के लिए सिकंदर के पास एक कासिद रवाना किया। जब वो कासिद सिकंदर के पास पहुंचा तो सिकंदर ने दोनों की ही अतात कबूल कर ली और दोनों काबिज शुदा इलाकों पर फिलिप को सूबेदार कायम कर दिया। उसके लोगों ने इसके पास यरगमाल के तौर पर 1000 बहादुर तरीन आला अफराद भेजे और इसके साथ 500 जंगी घोड़ों के सारे साजो सामान के साथ इन्हें रवाना कर दिया गया। सिकंदर इनकी तरफ से मिली जाने वाली इज्जत और एहतराम से बहुत ही खुश हुआ। लिहाजा सिकंदर ने जो 1000 यरगमाल किए थे अफराद उनको वापस लौटा दिया, लेकिन घोड़ों और बाकी सारे साजो सामान को अपने पास ही रखा। जब सिकंदर ज़ेरे इलाज था तो इसकी फ़ौज दरियाए रावी और दरियाए चनाब के संगम के नज़दीक नए जहाज़ों की तामीर से इसके बहरी बेड़े को बड़ा करने में मसरूफ़ थी। पंजाब की जनूबी सरहद पर पंजींद के मुकाम पर इसने एक नया शहर तामीर करवाया। इसे वो सिकंदरिया कहा करता था। इसे बंदरगाहों से भी मुतय्यन किया गया। इसे तिजारत और जहाज रानी के अलावा नौहाई कौमों को मरऊब करने के लिए भी तामीर करवाया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। अपना बहरी सफ़र अभी शुरू होने से पहले ही सिकंदर को एक खुद मुख्तार कबीले की अतात कबूल हुई, जिसको इसका जर्नैल पैराडक्स फतह कर चुका था। इसने ओसाडियन को भी मुतय्यन कर लिया था। इसके बाद इसके बहरी बेड़े ने
بکھر کی طرف رخ کیا، جس کے بادشاہ میوسی نے اسکندر کی اطاعت کر لی اور بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تحفے طوائف بھی اسکندر کے لیے پیش کیے۔ اسکندر اس کے دارالخلافہ میں داخل ہو گیا اور اس کو دیکھ کر اس نے اس کی خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ میوسی کو اپنے ملک پر قابض رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یونانیوں کے لیے چھونیاں بنانے کے لیے ایک بہت بڑے قلعے کی تعمیر رکھی گئی۔ اسکندر کی یہ خواہش تھی کہ تجارتی اور سیاسی مقاصد کے لیے دریائے سندھ کے مکمل راستے پر قلعے تعمیر کروائے جائیں، لہذا اس کے منصوبے پر اس صورت میں عمل درآمد کیا گیا کہ دریائے سندھ کے کناروں اور اس کے ماتحت دریاؤں کے سنگم کے جنوب مغرب سرحد کے ساتھ نئی فوجی چوکیاں اور قصبات بھی تعمیر کروائے گئے۔ بکھر کے قریب دارالحکومت کی مطابقت بکھر کے موجودہ شہر سے 4 میل دور الورٹس کے مقام پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسکندر اپنی مکمل بحری فوج کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہو کر اوکسی کے ساتھ متصل ملک کے طرف بڑھا۔ جب یونانی دستے اس کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے سفیر اور تحفے پیش کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے 2 اہم شہروں پر حملے کیے گئے اور لوٹ مار کر کے اس پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر بادشاہ کو بھی قیدی بنایا۔ اس پر بہت سے تشدد کرنے کے بعد اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سندھو مینا، جس کی مطابقت سندھ کے موجودہ صوبے سے کی جاتی ہے، اس کے بادشاہ سمس کے خلاف پیش قدمی جاری کر دی۔ بادشاہ یونانیوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر پہاڑوں میں چھپ گیا، لیکن شہر میں اسکندر کے ماننے والوں نے سکندر کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور اس کو بہترین تحفے طوائف بھی پیش کیے اور اپنے شہر کو لوٹ مار اور قتل و غارت سے بچا لیا۔ تقریباً اسی وقت ہی برہمنوں نے غیر ملکی حملہ آوروں کو باہر نکالنے کے لیے آپس میں اتحاد قائم کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی مقدس زمین پر حملہ کر کر ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ سگدی کے بادشاہ میوسی کینس نے حمایت کے بجائے جو اسے حاصل ہوئی تھی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسکندر نے پاتھین کو باغیوں کو کچلنے پر مامور کیا، لہذا یونانی جرنیل نے بڑی تیزی سے قتل و غارت کرتے ہوئے باغی قبائل کو شکست فاش دی۔ میوسی کینس کو زنجیروں میں باندھ کر اسکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسکندر کے حکم سے اس بادشاہ کو اور برہمنوں کی بہت بڑی تعداد کو جنہوں نے اسے بغاوت پر اکسایا تھا سرعام پھانسی دے دی۔ یہ سارے واقعات کے بعد سفر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ بحری بیڑا اب ڈیلٹاس میں داخل ہوا، جہاں پر دریائے سندھ 3 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کا بڑا شہر پٹالا کہلاتا تھا اور وہاں پر ایک مورکس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے سکندر کے پڑاؤ کی آمد یہاں ہی سنی تو اپنی بادشاہ کی ساری خزانے اور بادشاہت سکندر کے قدموں میں پیش کر دی۔ سکندر نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کا عصا جو اس نے اطاعت کی نشانی کے طور پر پیش کیا تھا اسے واپس کر دیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے علاقے میں واپس بھیج دیا۔ جنرل کنگھم پٹالا کی مطابقت موجودہ حیدرآباد سے کرتے ہیں۔ اس جگہ کو بڑی مضبوطی سے قلعہ بند کیا گیا تھا اور ایک بہت بڑے بیڑے کو ٹھہرانے کے لیے گودیوں کی مدد سے ایک بندرگاہ بھی تعمیر کروائی گئی تھی۔ اپنے پہرے بیڑے کو نیارچس کے ہمراہ چھوڑ کر سکندر ستمبر 367 میں اپنی فوج کے ہمراہ مکران، کرمان اور ایران سے سوسا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ مقدونیہ کے دارالخلافہ سے روانہ ہونے اور بابل تک پہنچنے میں اس نے 19,000 انگریزی میل کا سفر کیا، اور یہ ان دنوں میں نہایت حیرت انگیز کارنامہ ثابت ہوا۔ سکندر نے اس وقت جتنی معلوم تھی ان لوگوں کو، جتنا پتا تھا کہ وہاں بادشاہ ہے، وہاں بادشاہ ہے، وہاں لوگ بستے ہیں، سب پہ حکومت، سب کو فتح کر لیا تھا۔ وہ دنیا کے جس بھی حصے میں گیا وہاں پہ اس نے بہت
اچھے شہروں کی بنیاد رکھی اور بہت بڑے بڑے بحری جہاز بھی تعمیر کروائے۔ تجارتی اور کاروباری معاملات کی ترقی کے لیے بھی نہایت اہم اقدامات بھی اٹھائے۔ اس نے ایک طاقتور فوج کو اکٹھا کر کے اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوجوں کو شکست دی تھی۔ اس نے مغرور ترین شہروں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے عالی شان میناروں، قلعوں، محلوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس نے اس وقت اپنا کوئی مد مقابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی بھی فتح اور تہذیب و تمدن کے لیے بہت منصوبے تیار کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک پورے جزیرے نما ہند کو مکمل طور پر زیر نگیں کرنا بھی تھا۔ ابھی اسکندر اپنی زندگی کے شباب میں، اپنی زندگی کے جوانی کے حصے میں ہی تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک پوری دنیا پر حکومت کرنے والا اپنی جوانی میں ہی انتقال کر گیا۔ بہت زیادہ شراب خوری اور نشاط و کیف کے بعد بے وقوفی کرتے ہوئے دریا میں نہانے کے لیے گیا اور سخت بخار میں مبتلا ہو گیا، اور جس بخار کا حکیموں طبیبوں کسی کے پاس بھی علاج نہیں ملا۔ اسکندر 12 سال 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد 37 سال کی عمر میں 13 جون 373 کو بابل کے مقام پر اپنے محل میں ہی انتقال کر گیا۔ اسکندریہ میں اس کے جسد خاکی کو سنہری تابوت میں بند کر دیا گیا۔ مصر اور دیگر ممالک میں اسے زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کا کوئی بھی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لیکن جب بھی اس سے سوال کیا جاتا کہ تمہاری وراثت کا کون جانشین ہوگا، تو وہ اس کا یہی جواب دیتا تھا کہ میری سلطنت کا وہی جانشین ہوگا جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ انتہائی کم عمری میں ہی اس عظیم فاتح کی موت انسانی زندگی اور انسانی عظمت سے متعلق عارضی نوعیت کے لیے یادگار مثال پیش کرتی ہے۔ اس کی موت کے چند سال بعد ہی اس کے بیویوں، اس کے بچوں اور اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی وسیع و عریض سلطنت کو اس کے جرنیلوں نے آپس میں بانٹ لیا اور اسکندر کا صرف نام رہ گیا، اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ ان سب بیانات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکندر نے پنجاب میں کوئی حکومت کا نظام قائم نہیں کیا تھا۔ اس نے اس ملک میں جو حکمت عملی اختیار کی وہ مقامی بادشاہوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا اور اپنے مخالفین کو ہتھیار کی طاقت سے اطاعت پر مجبور کرنا اور دوستانہ رویے اختیار کرنے والوں کو ان کے علاقے واپس کرنا تھے۔ اس نے پنجاب میں دریائے سندھ کے راستے کے ساتھ فوجی اور بحری چوکیاں قائم کی۔ اس نے اپنے پیچھے پنجاب اور سندھ کے مختلف مقامات پر فوجی دستے چھوڑے جو اس کی طرف سے انتہائی کم عرصے کے بعد ملک کو واپس لوٹنے کے لیے اس کے منصوبے کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں صرف یہی لکھا گیا ہے کہ اس کا منصوبہ جو تھا، جو اس نے منصوبہ بنایا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی اسکندر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اسکندر جب جہاں سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ایک پوری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص جب اس جہاں سے گیا تو اس کا صرف اور صرف نام ہی رہا۔ ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس نے ہر بندے کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا، جس نے اپنے وقت کے، اپنے ٹائم کے کسی بھی مد مقابل کو اپنے مقابلے کے لیے نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ جنگیں کی اور اسے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا فاتح جس کی بہادری کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن آج اس کی قبر کا نام و نشان کا پتہ نہیں۔ ناظرین کرام، اسکندر اعظم کا صرف دنیا میں اب نام ہی ہے، اس کی قبر کا بھی کسی کو معلوم نہیں۔ جو بھی بتائے گا وہ شک کی نگاہ سے بتائے گا کہ فلاں قبر اسکندر کی ہے،
لہٰذا اس سے ناظرین کرام یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی بھی ذات نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ سکندر کی سیریز آپ کو کیسے لگی، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی نیو ویڈیوز لا سکوں۔ چلیے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔